अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम ख़ान। ये एक खसूसी ईद का प्रोग्राम है। हमारे साथ हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, लेकिन तारुफ़ करते चलते हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और माहिर कानून इरफ़ान कादर साहब। इरफ़ान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और क्योंकि सर ये खसूसी ईद का प्रोग्राम है तो कोशिश हम करेंगे कि ना सिर्फ आपके कानूनी तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों, लेकिन साथ साथ हालात हाज़रा आजकल के जो अदालत उज़्मा में कुछ केसेस चल रहे हैं, लैंडमार्क फ़ैसलों का करार उनको दिया जा रहा है, उनके बारे में भी आपसे ज़रा पूछें इब्तदाइये में, आपकी इजाज़त के साथ। तो शुरू में सर आपने देखा होगा कि कल हुकूमत वक्त का कहना है कि खुदैबिया केस, जो कि बहुत एक मुतनाज़ा एक सिलसिला था, आप जब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे, तब भी ये मामलात आपके सामने थे, उसमें एक बार फिर तफ्तीश की जाए। अब सर आप सबसे बेहतर जानते हैं कि अदालत उज़्मा का इस पर फ़ैसला है, PLD 2018 में, जो लॉ डाइजेस्ट है 2018 का, उसमें आप ये पढ़ भी सकते हैं, जहाँ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इस पर वाज़ेह फ़ैसला है कि ना सिर्फ तो इसमें फिर से तफ्तीश नहीं की जा सकती, इस रेफरेंस को भी क्वाश किया गया है। हुकूमत वक्त को इसको मुख्तलिफ़ तरह से तसव्वुर कर रही है कि वो क्योंकि नैब का अपील था तो इसको FIA के ज़रिए किया जा सकता है, और जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ इतना एक सख्त केस बना हुआ था, इसको आगे चलाया जा सकता है। किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक नफ्सियात है, एक साइकी है किसी भी हुकूमत वक्त की, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप की, किसी भी पॉलिटिकल धड़े की। उन्होंने लॉ का धारा इस तरह से चलाना है कि अपना जो राइवल है, पॉलिटिकल राइवल है, उसको पिन डाउन करना है। और जब ये धारे चल रहे होते हैं तो वो अदालतें जो हैं वो उसका एक अखाड़ा बन जाती हैं। अब जब अदालतें अखाड़ा बनती हैं तो फिर अदालतें भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच सकती। तो जब भी पॉलिटिक्स और लॉ को हम आपस में इंटरमिंगल शुरू कर देते हैं तो उसका नतीजा जो है वो बहुत ही भयानक निकलता है, बहुत बुरा निकलता है। उसमें ना सिर्फ कि सियासत का फ़ायदा नहीं होता, अदालत का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दोनों का नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अनफॉर्चुनेटली अदालत को होता है। और ये बड़े सालों से ये चीज़ें चलती रही हैं, और मैंने बड़ा मुख्तसर जवाब देने की कोशिश की आपके इस सवाल। नहीं सर, इट्स काइंड ऑफ यू, लेकिन उस मुख्तसर से जवाब में आप बहुत कुछ कह गए हैं। इससे जुड़ा हुआ सर, और फिर हम शायद इससे हट के फिर बात करेंगे ऑन। और मैं सिर्फ एक बता दूं, जी जी, ये नहीं है कि ये सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत है, ये सब है। हर हुकूमत या अपोजिशन, उसकी कोशिश होती है कि कानून को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए या इस्तेमाल किया जाए कि मेरा सियासी हरीफ जो है वो पिछाड़ा जाए। यानी ये नहीं होता कि कोई न्यूट्रल पर्सन, कोई थर्ड पर्सन जो है वो अदालत में आए। इमीडिएट राइवल्स जो हैं, जिनके के आपस में स्कोर्स बहुत सारे सेटल होने होते हैं, तो वो जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ आते हैं तो वो फिर कंधा जो है वो अदालत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस कंधे पर रख के जब वो बंदूक चलाते हैं तो अदालत उसको समेटने की कोशिश करती है, और फिर जो होता है वो आपके सामने है। सर, जो आपने जितने भी नुकात का जिक्र किया, इसको जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस के साथ भी जोड़े जाते हैं, और ये मैं बस एक सवाल करना चाह रहा था करंट सिचुएशन पे, और फिर शायद हम ज़्यादा एक जनरल तनाजुर में इस चीज़ को देख सकेंगे। लोग कह रहे हैं सर कि ये एक बहुत बड़ी जीत है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, जबकि कुछ मुखालफीन हैं जो कि कह रहे हैं कि आला अदलिया ने अपने लिए एक ऐसा अदारा बना दिया जहां एहतसाब नहीं होता। तो इन दो आरा के बीच आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो अदालत का अखाड़ा बनना है इस तरह के केसेस में, और इस तरह के केसेस में दोनों साइडों का जस्टिफाई करना है अपने आप को कि कसूर दूसरे का था, तो ये जो डिटर्मिनेशन है कि कसूर किसका था, जब पीछे हम पाकिस्तान की तारीख़ में जाते हैं तो ये सारा कुछ जो है इट बॉयल्स डाउन टू दिस, जो हम अक्सर सुनते हैं कि
مرغی پہلے آئی تھی کہ انڈا پہلے آیا تھا. چکن تو اور اس قدر وہ کنفیوژن مچ جاتا ہے ساری چیز میں. تو میں بالکل کسی کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن یہ ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے پاکستان کی لیگل ہسٹری کا, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا, کہ ہر کوئی جو ہے وہ لا کی بیسس پہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. اور پیچھے جو فیکٹس ہوتے ہیں کئی دفعہ لا کو اس قدر فالو کیا جاتا ہے کہ ان فیکٹس کو بھی ڈائیورس کر دیا جاتا ہے, بیکاز لا جو ہے یو کی ناٹ اپلائی ان ویکیوم. لا جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی فیکٹس پہ اپلائی کیا جاتا ہے, اور وہ فیکٹس جو آپ کی فیور میں ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. جن فیکٹس سے آپ کا اپنا کانڈکٹ ظاہر ہوتا ہے وہ چھپا لیے جاتے ہیں. اس میں کئی دفعہ عدالت بھی نہیں جاتی, اور پھر عدالت میں بھی پولیٹیکلی لائکس اور ڈس لائکس ججز کے ہوتے ہیں, اور اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور ان سے وہ جو ایک غیر جانبداری کی توقع کی جاتی ہے وہ انکانشیسلی وہ خود ہی اس غیر جانبداری کو اٹھا کے باہر پھینک چکے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اپ رائٹ, آنیسٹ اور صحیح ڈیسیجن دینے والا کوئی نہیں. اور میں چونکہ سارے لوگ میرے دوست ہیں, سینئر ججز جو بہت پہلے ریٹائر ہو گئے, جو ہمارے بزرگ تھے عمر کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی دوست بن گئے ہیں, اور جو ہم سے بعد میں آئے اور ہم سے جو جونیئر ہیں موجودہ, تو سارا سیٹ اپ میرے سے تو چھوٹے ہیں عمر میں. تو یہ سب کو جب میں دیکھتا ہوں تو بلکہ بہت سارے ہم سے یہ شیئر کرتے ہیں, اور وہ آنیسٹلی بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست فیصلے دیے ہیں اور ہم نے انصاف کا بول بالا کیا ہے. وہ جینونلی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک میک بلیو ورلڈ میں رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, کیا کیا ان کا بیڑا غرق ہوا ہے. کیونکہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا جن کا کام ہے, یعنی کہ بلیک کورٹس کا, تو لوئرز موومنٹ کے بعد اگر آپ ان کا رول دیکھیں تو وہ اور بینچ جو ہیں ایسے شیر و شکر ہوئے ہیں کہ وہ جو بینچ جو چیک تھا بار پہ اور بار چیک تھا بینچ پہ, وہ چیکس اور بیلنسز بھی ہمارے جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا نظام ہے اس سے ختم ہو گئے. بالکل ٹھیک. اب عرفان صاحب, جو آپ نے کہا لوئرز موومنٹ کے متعلق, اعلیٰ عدلیہ کے متعلق, اور یہ اب میں جوڑنا چاہتا ہوں ود آر اسپیشل عید پروگرام. اب سر ایک نئی نسل آ رہی ہے, قانون سے وہ اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ لا کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, اور جو پرزم ہے یا جو ایک طرح سے ایک دائرہ بن گیا ہے اس کو لائرز موومنٹ نے بہت زیادہ انفارم کیا ہے, اس کو رنگ دیا ہے. اس کے تناظر کے ذریعے لوگ اب اس پروفیشن کو دیکھتے ہیں. تو پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو قانون کے طالب علم ہیں, جو اس پروفیشن کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں, ان کو کس طرح کا پرسپیکٹیو رکھنا چاہیے قانون کے بارے میں؟ کیونکہ جو آپ نے ابھی کہا کہ قانون کے متعلق, فیکٹس کے متعلق اس چیز کو دیکھیں, 184(3) کے بعد, 187 کے بعد جو ایک نیا ایک جورسپروڈینشل کانسیپٹ ہے, اور میں اس کو احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کمپلیٹ جسٹس کا, انصاف کریں. تو وہی جو ایک وہ پرانی کہاوت ہے کہ مجھے شاید قانون سے اتنا میرا تعلق نہیں ہے, میرا تعلق انصاف سے ہے, اس پر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی جنریشن جو ہے اس کو یہ قانون کو کس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے, اور اس کو کیا تگ و دو کرنی چاہیے اس پروفیشن میں, اور اس کا کتنا سکوپ ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے, میں تو بڑا ان کو دیکھ کے تو آپٹمسٹ کی مجھے فیلنگ, ایکسلنٹ, آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ دی کمنگ جنریشن اینڈ اباؤٹ دا فیوچر جنریشنز. بیکاز اگر میں آپ کو بھی دیکھوں, نارملی پریزنٹ کمپنی پہ بات نہیں کی جاتی, کہا جاتا ہے پریزنٹ کمپنی از ایکسکلوڈیڈ, لیکن سم ہاؤ میں آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سک رہا اس ساری چیز میں. آپ نے کچھ آرٹیکلز لکھے, میری نظر سے وہ گزرے. اب آپ نے وہ چیزیں جو تھی ساری اس طرح سے نہیں دیکھی تھی جس طرح سے ان لوگوں نے جو کہ بیچ میں تھے. میں مثلاً کچھ ایشوز کے بیچ میں تھا, لیکن آرٹیکل آپ نے لکھے. جب میں نے وہ آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تو وہ اتنا اچھا لکھا ہوا تھا کہ مجھے لگ یہ رہا تھا کہ جیسے آپ بھی اس دور میں موجود تھے اور آپ ساری چیز کو بیچ میں بیٹھ کے آبزرو کر رہے تھے. اب اس سے یہ بات صرف اسد رحیم کی نہیں ہے, آپ جیسے اور کتنے ینگسٹرز ہیں اس وقت جو کہ اتنے ہی اچھے ہیں, صرف ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی.
تو یہ گیلیکسی آف ینگسٹرز، اور آپ لوگوں کے اس طرح کے آپ کی طرح کے جو ینگسٹرز کی جب میں آرٹیکلز دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں بہت سارے فیصلے پڑھنے کا مجھے موقع ملتا ہے، جب ان سے موازنہ کرتا ہوں تو جو لوگ فیصلے لکھتے ہیں، جو لوگ قانون سے پچھلے 30 سال سے منسلک ہیں، ان کو اس طرح کا کلیئر پرسیپشن ان میں نظر نہیں آتا جس طرح سے کہ باریک بینی سے آپ ان چیزوں کو بھانپتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی انالیسس کرتے ہیں. تو لہٰذا میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ آنے والی جو جنریشنز ہیں، ہمارے جو لائرز جو ابھی جنہوں نے آنا ہے یا جو کہ ابھی ان دا میکنگ ہے، دے آر ڈیفینیٹلی بیٹر دین لائرز آف آور جنریشن. سر خیر یہ سر بہت ہی زیادہ ایک ہارٹننگ چیز ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اسٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے یا اکثر دیا جاتا ہے ٹو اسٹوڈنٹس ٹو لا گریڈس، وہ یہی ہے کہ یہ جو راستہ ہے بہت زیادہ مشکل ہے، اس کی جو حقیقتیں ہیں بہت زیادہ تلخ ہیں، شروع میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور آپ میں سے ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو کہ شاید کامیاب ہو جائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں کیوں نہیں ملتا. جی جی. ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں میں جو پروفیشن میں آتے ہیں، جن میں ایک سپارک ہوتا ہے، جن میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ سارے جو ہیں ان کو شروع سے ہی ڈسکریج کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کیس کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے کیس کیسا کیا، کام کیسا کیا، آرٹیکل کیسا لکھا، رائے کیسی دی. بالکل یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کو ملائن کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. آپ کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کا تو فلانے سے ریلیٹڈ ہے، فلانے چیمبر سے ریلیٹڈ ہیں، فلانے گھر سے ریلیٹڈ ہیں. میرے کیس میں جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایز آئی واز کمنگ اپ ان دا لیگل پروفیشن، تو مجھ پہ بہت بڑا ٹیگ لگ گیا کہ بھئی یہ تو جسٹس اسلم ریاض حسین کا داماد ہے. بالکل میں داماد تھا. میں آج وکیلوں کی بات نہیں کروں گا، اپنی بھی نہیں کروں گا. مجھے یاد آتا ہے ہاکی میں غلام رسول صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے، پرنسپل بھی تھے ان دنوں میچسن کالج کے. ان کا بیٹا تھا اختر رسول who later became پاکستان کیپٹن. تو وہ جب ٹیم میں آیا تو بڑا شور مچا کہ وہ سفارشی ہے. اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ سفارشی ہو، لیکن باوجود سفارشی ہونے کے اس نے اتنی محنت کی کہ ہی پرووڈ ہز میٹل. نہ صرف اس نے پروو کیا بلکہ پاکستان کو اس نے گولڈ میڈل، چیمپئنز ٹرافی کا، میرا خیال ہے اولمپک میڈل، یہ سارے بڑے بڑے میڈلز پاکستان کو دلوائے اور ثابت کر دیا کہ یار کسی کا بیٹا ہونا یا کسی سے ریلیٹڈ ہونا از نتھنگ. آپ صرف میری ورتھ دیکھیں. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ امیڈیٹلی اپنے جن کو ہم جانتے ہیں ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ خدارہ ان لوگوں کو تو پروموٹ کریں جن میں پوٹینشل ہو، جیسے اختر رسول میں پوٹینشل تھا. ان کو تو نہ پروموٹ کریں جن میں کہ سرے سے پوٹینشل ہی نہیں ہے. اب جو پرابلم آ رہی ہے نا، کچھ ایسے ینگسٹرز جو ہیں، کچھ ایسے لوگ جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جن میں پوٹینشل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو مین رکاوٹ جو ڈالی جاتی ہے نا، وہ یہ ڈالی جاتی ہے، ایک تو آپ کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ تجربہ بڑی چیز ہے. تجربے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے بغیر تجربہ حاصل کیے صرف فیکٹ سے ایک چیز کو انالائز کیا اور اتنا اچھا اس کی انالیسس کر دی ہے. تو ٹھیک ہے تجربہ اپنی جگہ، لیکن ایک آپ کا اپ ٹیک ہوتا ہے، ایک آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، ایک آپ نے زندگی میں محنت کی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں کہ 10 سال پہلے لگتے تھے ٹو بی انرولڈ ایز این ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے نا جی. میں انڈیا گیا ایک انویٹیشن پہ، بار کاؤنسل آف انڈیا نے مجھے بلایا تھا. وہاں آئی گاٹ دا چانس آف میٹنگ ایوری بڈی، یعنی ان کی جتنی ٹاپ براس ہے لا سے ریلیٹڈ، چیف جسٹس آف انڈیا، اٹارنی جنرل، لا منسٹر، حتیٰ کہ منموہن سنگھ صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ جی وہاں تو جب ہائی کورٹ میں انرولمنٹ ہوتی ہے تو ساتھ ہی آپ کو سپریم کورٹ کے لیے بھی انرول کر دیا جاتا ہے ہندوستان میں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے میرے سے یہ بات ہوئی تھی، آپ اس کو ویریفائی بھی کیجئے گا. پاکستان میں 10 سال لگ جاتے ہیں کیونکہ ینگسٹرز کو روکا جا رہا ہے. فائنلی انہوں نے 7 سال کر دیے. وہ اس لیے کر دیے کہ وہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے، ان کا اب کیا نام لینا ہے، ان کے 2 بیٹے پریکٹس کر رہے تھے، ظہیر جمالی صاحب. انہوں نے اپنے بیٹوں کو پروموٹ، یعنی اس وقت یہ لگا اگر وہ
بیٹے نہ ان کی ہوتے اور کوئی اور کر دیتا تو شاید شور بھی نہ مچتا. لیکن ان اے وے میں سمجھتا ہوں کہ 7 سال بھی کیوں, اس کے اتنے ہی ہونے چاہیے 2 سال. اور یہ جو مونوپلائز کیا جا رہا ہے کہ ینگسٹرز کو اتنا وقت لگ رہا ہے ٹو بی انرولڈ ان دا سپریم کورٹ. مثلاً بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو میں دیکھتا ہوں, ان کی میں لفاظی سنتا ہوں, ان کی رائٹنگس دیکھتا ہوں, وہ سب کچھ اتنا اچھا ہے. ان کا بات کرنے کا ایکسپریشن جو ہے, ان کی کیپیسٹی چیزوں کو بھانپنے کی, وہ سب کچھ اتنی اچھی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مثلاً ججز کی جو انہوں نے ایج رکھی ہوئی ہے, وائی 40 نہیں سوری 45 ہے, کیوں 45 ہے؟ آپ اس کو 35 پہ کیوں نہیں لاتے؟ پریزیڈنٹ اوباما جب پریزیڈنٹ بنا ان کی کتنی ایج تھی؟ آئی تھنک ہی واز کوائٹ ینگ پریزیڈنٹ, یعنی وہ بھی یونائٹیڈ اسٹیٹس ون آف دی ینگسٹ. نہیں ہائی کورٹ کا جج تو اس حساب سے تو اس ہائرارکی میں تو کی فگر ہی نہیں نہ کرتا. تو یہاں پہ ہمارے جو جس کسی نے بھی اپنا ایک مقام بنانا ہوتا ہے لیگل پروفیشن میں, وہ ارلی 30s میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے. لہٰذا یہ عمر جو ہے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کسی کی رائز کے لیے. ہاں اس میں میچورٹی ضرور ہونی چاہیے, اور میچورٹی جو ہے کئی دفعہ وہ لوگ 70 سال کے بھی ہو جاتے ہیں جن میں نہیں آتی, انہیں نہیں آتی. اسی پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. عرفان قادر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. خصوصی عید پروگرام جاری ہے. ہمارے ساتھ ہیں سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان عرفان قادر صاحب. عرفان صاحب, ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ ینگ جنریشن کو نہ صرف ان کا سکوپ ہے, ان کی ایک جگہ ہے. آپ کا سر کیا تجربہ رہا جب آپ اس پروفیشن کو انٹر کر رہے تھے؟ آپ نے بہت ہی ایک دلچسپ نقطہ بتایا جسٹس اسلم ریاض حسین صاحب کا. اس میں سے جو ایک کاؤنٹر سوال کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا تھا کہ جی ٹو گیٹ یور فٹ ان دا ڈور, اس آدمی کو لانے کے لیے ہی آپ کو اس طرح کا ایک ایسوسیشن چاہیے ہوتی ہے, اور اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بے شک اس کا میٹل ہو, بے شک وہ آدمی ثابت کرے کہ اس میں میرٹ تھی. دیکھیں پاکستان میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے ججز میں میرٹڈ لوگ نہیں تھے, بہت سارے میرٹڈ ججز بھی آئے, لیکن ان کا جوڈیشری میں آنا جو ہے وہ اس کی وجہ میرٹ نہیں تھی. وہ جوڈیشری میں اس لیے آئے کہ وہ کسی نہ کسی سے ریلیٹڈ تھے, کسی نہ کسی کو جانتے تھے. ہاں ان میں سے بہت سارے, ان میں ڈیفینیٹلی میرٹ تھی, انہوں نے اپنی میرٹ پروو بھی کی, اور لیکن افسوس کہ ان کو یہ ہم نے موقع نہیں دیا کہ وہ کہہ سکیں کہ ہم میرٹ پہ آئے تھے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بجائے کسی کی وساطت سے آتے, وہ میرٹ پہ اگر آ جاتے اور وہ خود کہہ سکتے کہ ہم میرٹ پہ ہیں. تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان میں, چند ہی ہوں گے کوئی جو کہ کسی جج سے ریلیٹڈ نہیں تھے, کسی لیگل پروفیشن کے بندے سے, کسی ہائی پولیٹیکل پرسنالٹی سے کسی سے ریلیٹڈ نہیں تھے, اور وہ بینچ میں آ کے بیٹھ گئے. تو ایسے لوگ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی شاید ہو. اور سر آپ کا جو اپنا شروع میں تجربہ تھا وہ کیسا رہا, اور اس کے جو کچھ سبق ہیں وہ آپ کیا ہمارے لاء اسٹوڈنٹس کو دیں گے, ینگ پریکٹیشنرز کو دیں گے؟ جی ہاں, دیکھیں ہم لوگوں کو نا یوٹوپین چیزیں بہت بتائی جاتی ہیں, اور جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں بتائی جاتی. فار اے ینگ لائر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب اس نے اپنا لاء کر لیا ہے تو اس کے پاس ایک دفتر ہونا چاہیے. اگر وہ افورڈ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنا دفتر بنا کے ایک تختی ضرور لگا لے. دوسری ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک مغالطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی وہ آپ جب چیمبر میں کام کرتے ہیں تو آپ بڑا سیکھ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. سالہ سال ینگسٹرز وہ چیمبروں میں ضائع کر دیتے ہیں, اور جتنے بڑے چیمبر میں آپ جتنا وقت گزارتے ہیں اتنے ہی آپ کے پراسپیکٹس میں ختم ہوتے جاتے ہیں. سکسیزفل لوگ وہ ہیں جو کہ چیمبر میں کچھ وقت گزارتے ہیں, اس سے ان کو تھوڑی بہت ڈائریکشن ملتی ہے, لیکن وہ جلد از جلد انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز دفتر. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کیس ہونا چاہیے. کیس آئے گا کیسے, آپ کو ملے گا کیسے, وہ بہت سمجھداری کی چیز ہے. پرانے 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چند کیس, اگر آپ روزانہ دفتر جائیں, دفتر میں جا کے بیٹھیں,
تو وہاں پہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ بی سوشلی انٹیلیجنٹ. میں نہیں کہتا کہ آپ کو سوشل انٹیلیجنس میں کوئی پروڈیجی ہو، نہیں. نارمل سوشل انٹیلیجنس آپ کو چاہیے. آپ انٹریکٹ کریں، آپ وہاں لوگوں سے وکلا سے ملے، اور جہاں پہ وہ سمندر چل رہا ہے آپ بھی اس میں چلنا شروع کر دیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ رستہ مل جائے گا. تو ایک تو وہ طریقہ ہے کہ آپ انہی لوگوں میں انٹریکٹ کریں اور پھر وہ جہاں سے کیسز سارے جاتے ہیں، جو لوگ جو ایونیوز ہیں، جو چینلز ہیں کیسز کے، مثلا پاکستان کے بہت سارے محکمے ہیں، ان کی بڑی لٹیگیشن ہوتی ہے. اگر شروع میں کسی کو موقع مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بڑے کیسز ہوتے ہیں، تو شروع میں اگر کسی کو کیس نہیں بھی مل رہا پرائیویٹ، تو وہ گورنمنٹ کیسز سے اگر وہ شروع کر دے تو اکثر لوگ اسی طرح شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ کام کرتے کرتے سیکھ جاتے ہیں. اور کام سیکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیس کے جو فیکٹس ہیں وہ کمپریہینڈ اگر آپ کر لیں تو ریسٹ از ایزی. لاء کو کس طرح سے ڈھونڈنا ہے، کتابیں کس طرح سے کھولنی ہیں، وہ ڈائریکٹریز جو لاء کی ہیں، جو کہ اسٹیچوٹس ہیں، ان میں سے اپنے مطلب کی چیز کیسے نکالنی ہے. یا سب سے جو مین میں آپ کو بات بتاؤں کہ لاء کو وہ شخص سمجھ ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں دل نہیں ہے. لاء کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو دل رکھتا ہے، جو صرف دماغ رکھتا ہے اور چلاکی رکھتا ہے، وہ لاء نہیں سمجھ سکتا. تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس ایک سائل آتا ہے تو آپ ایک چیز اس سے پوچھتے ہیں، سارے فیکٹس پوچھتے ہیں، اینڈ دین آپ اپنے ضمیر کے اندر ڈائیو مارتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ٹو ڈائیو انٹو یور کانشنس. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادتی کہاں ہوئی ہے. اگر آپ یہ پوائنٹ اسٹیبلش کر لیں کہ واقعی یہ جو میرا کلائنٹ میرے پاس آیا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر قانون میں سب سے جو مسلمہ اصول ہے وہ یہ ہے یو بی جیسے ویر میڈیم، ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ ریمیڈی جو ہے وہ آپ کو قانون میں پرووائڈڈ ہوگی اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے صرف فیکٹ سے یہ اسیس کرنا ہے. جیسے گھر میں کبھی آپ کا جھگڑا ہو جائے یا آپ کا دوستوں سے ڈفرینسز ہو جائیں، تو کئی دفعہ ڈفرینسز کے بعد آپ بڑے مغموم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یار میرے دوست نے مجھ سے زیادتی کر دی ہے، تو آپ مغموم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے زیادتی کی ہو تو پھر آپ کو یہ فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار غلطی تو میری تھی، تو کیوں نہ میں جا کے اس سے سوری کہہ دوں. تو لاء بالکل یہی چیز ہے کہ لاء میں اگر آپ کا جو کلائنٹ سائل آپ کے پاس آیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا کیس جیتیں، تو اگر واقعی اس سے زیادتی ہوئی ہے تو شیورلی آپ کیس جیتیں گے. لاء میں بہت ٹولز آپ کو مل جائیں گے، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ فیکٹس جو ہیں ان سے یہ ضرور ڈٹرمن کر لیں. جس طرح وہ ہم پتنگ اڑایا کرتے تھے یا کوئی ڈور، تو اس میں ہمیشہ جب ڈور ڈھونڈنی ہوتی تھی تو وہ گنجل اتنے پڑے ہوتے تھے کہ ہم سرے کو ڈھونڈتے تھے، سرا کہتے ہیں. تو یہ وہ سرا ہے جو زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے. یہ وہ سرا ہے جو کہ خود بخود آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو ریلیف کیسے لے کے دینی ہے اور کس فورم میں اور کدھر جانا ہے. تو دین سولوشن از ناٹ ڈیفیکلٹ. اچھا عرفان صاحب، آپ نے بات کی اس زیادتی کی، اگر اس کے متضاد پر آئیں، اور مجھے یہ تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ سابق اٹارنی جنرل صاحب سے کافی بیسک یہ لاء 101 ٹائپ سوال کرنا، لیکن اکثر قانون کے شاگرد یہ سوال کرتے ہیں مورالٹی کے حوالے سے. آپ نے ضمیر کی آواز کا ذکر کیا، تو آپ کے پاس کلائنٹ ہے، آن دا فیس آف اٹ آپ کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہاں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ شاید آپ دفاع کر رہے ہیں یا کسی اور اینگل کے ذریعے آپ انگیج ہوئے ہیں، یہاں شاید ریاست کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر وکیل کو سر کیا کچھ کرنا چاہیے؟ انگلستان میں ایک کیب رینک رول ہے کہ جی آپ ایک ٹیکسی کی طرح، رینٹل کار کی طرح، جو گاڑی آپ کے سامنے کھڑے ہو جائے آپ سوار ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ بیچ میں تفریق نہیں کر سکتے. پاکستان میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے. کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، اور میں تھوڑا سا اس کو ریفریز کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ مجھ سے پوچھ ہی رہے ہیں کہ جب کوئی سائل آتا ہے آپ کے پاس تو اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں بڑی مورالٹی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی مورالٹی نہیں ہوتی.
اور جس طرح ڈاکٹر کے پاس ایک ڈاکو بھی جاتا ہے اور ایک چیف جسٹس بھی جاتا ہے اور ایک منسٹر بھی جاتا ہے اور ایک بڑا نیک آدمی بھی جاتا ہے, سب جاتے ہیں, ڈاکٹر سب بیمار ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے وکیل کے پاس کم موریلٹی, زیادہ موریلٹی, ایون چوروں کے بھی کیس وکیل لڑتے ہیں, ڈاکوؤں کو بھی لڑتے ہیں, تو وہ سارے کیس وکیلوں کو لڑنے پڑتے ہیں. تو وہ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر کانشنس کہ یہ میں نے کیس لینا ہے, یہاں میں انکانشنیبل ایکٹ نہیں کر رہا ہوں گا. تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک کیس آیا ہے جس میں کہ آپ کے فیکٹس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ نے چوری کی ہے, ڈاکہ تو اس نے کوئی نہیں مارا, وہ ڈاکے کے تو انگریڈینٹس نہیں ہیں, لیکن نیچے والی عدالت نے جو سزا دے دی ہے اس کو ڈاکے کی دے دی ہے, تو آپ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ چور نہیں ہے, بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ چور ڈاکو نہیں ہے. تو اگر آپ لا میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ چور ڈاکو نہیں ہے تو ضرور وہ کیس لیں, کیونکہ یہ بھی زیادتی ہے کہ ایک چور کو ڈاکو کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے آپ ڈٹرمن کریں گے کہ ہر کیس میں آپ بالکل موریلٹی کا آنسر ڈھونڈیں گے, اور چوروں کا بھی آپ کیس لیں گے, ڈاکوؤں کا بھی لیں گے. ہاں اگر ایک ڈکیتی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی ہے لیکن دوسری طرف کوئی مرا ہی نہیں ہے, کوئی موتی واقعہ نہیں ہوئی, تو پھر آپ اس کو سزا نہیں دیں گے. جیسے ابھی لیٹلی جنرل مشرف کے کیس میں وہ کچھ ججز نکالے گئے کوئی 20-30, تو ان 20-30 نے بعد پی سی او کے سلسلے, ہاں جی, پی سی او کے سلسلے میں, تو وہ جو 20-30 ججز ان میں سے جب کچھ ریسٹور ہوئے تو انہوں نے تقریباً 70-80 جج نکال دیا, اور 70-80 جج وہ نکال دیا جنہوں نے کہ پی سی او پہ کبھی اوتھ ہی نہیں اٹھایا تھا. اور اس ساری جورسپروڈنس میں جنرل مشرف کے بارے میں کہا گیا کہ اب ان کو پھانسی دے دی جائے اور اس طرح سے یہ کیا جائے وہ کیا جائے, ان کی مطلب لاش کے اس طرح کی باتیں لکھ دیں ساری غلط. تو جہاں پہ کہ کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی کسی کیس میں, وہاں پہ اس طرح کی ایکسٹریم پنشمنٹس دے دینا, تو اس طرح کا کیس بالکل وکیل کو لینا چاہیے کہ نہیں جی یہاں تو سزائے موت کی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو بلکہ فیکٹس یہ ہیں کہ اگر لا کو ایکولی اپلائی کیا جائے تو اگر جنرل مشرف نے اگر آپ کے مطابق اگر ان فیکٹس پہ ٹریزن کیا تو پھر جنہوں نے 100 جج نکال دیا کانسٹیٹیوشنل اوتھ جنہوں نے اٹھایا تو انہوں نے تو پھر ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن کیا. تو اس طرح کے کیسز آپ بالکل کریں. لا کو ایکولی, جہاں پہ ایکول اپلیکیشن آف لا نہیں ہو رہی وہاں پہ آپ ایکول اپلیکیشن آف لا کریں. اگر ایک کسی نے چوری واقعی کی ہے اور اس کو اگر سزا مل گئی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جناب ہمیں تو سزا مل گئی ہے, وہ ہم سے بڑے جو چور ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. تو یہ پوائنٹ آپ ضرور لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 25 جو اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن, تو کسی بھی اسٹیچوٹ کی اپلیکیشن میں اگر کانسٹیٹیوشن کا کوئی بھی پروویژن وائلیٹ ہوتا ہے تو اس حد تک تو وہ جو سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کا پروویژن ہے تو وہ تو ورڈ ہے وچ از انکنسسٹنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور اسکلفلی اس کو ہینڈل کرنا ہے. جو پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کا سارا ایشو تھا, اب آپ نے کہا کہ جی ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن بنتا ہے جو آپ نے اتنے زیادہ ججز کو ساتھ میں نکالا, اس فیصلے کے ساتھ بھی جو کہا گیا کہ جی آپ نے آخر کار آرٹیکل 6 کا جو ایک دروازہ تھا اس کو بند کر دیا کہ ٹریزن ہوئی, ایمرجنسی ہوا, اس میں آپ نے ججز کو کڈنیپ کیا, اور ان سارے نکات کے بعد آپ نے یہ فیصلہ دیا. جو اس میں جسٹس وقار کا فیصلہ تھا اس میں پیراگراف 66 پہ بھرپور تنقید ہوئی, لیکن یہ کہا گیا کہ جو پلورالٹی ججمنٹ ہے وہ پھر بھی تاریخ میں پہلی بار ایک فوجی آمر کو سزا دے رہی ہے. کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جج صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, جی اللہ بخشے, وہ ان کے سامنے سارے فیکٹس رکھے نہیں گئے تھے اس کیس میں, سارے فیکٹس رکھے ہی نہیں گئے تھے. سارے فیکٹس اگر رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جنرل مشرف کی اور افتخار چودھری کا ایک جھگڑا مچا ہوا تھا ان دنوں میں, اور لوگ جا کے جنرل مشرف کو چودھری صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ان سیف ہے اور یہ بڑے یعنی کورٹ میں بھی ہمارے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں. اور وہ جو نعیم بخاری صاحب کی چٹھی ہے جس سے یہ سارا کچھ ٹریگر آف ہوا ہے, وہ چٹھی انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں لکھی تھی, ان کے اپنے بھی اس میں فیلنگز شامل تھیں. اور جسٹس افتخار چودھری میں نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی بہت بڑی کرپشن میں تھے,
لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ سرمنائز کرتے تھے تو جب وہ دوسروں پہ یوٹوپین سٹینڈرڈز لگا رہے تھے تو پھر ان میں جو بے راہ رویاں نظر آ رہی تھی وہ بھی ایک حقیقت تھی. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو وہ ریفرنس بنتا تھا ان کے خلاف, جو کہ سپریم کورٹ کو جلدی سے بند کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اصل حقائق اس کے یہ تھے. اس میں پھر یہ ہوا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے جنہوں نے جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجنا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کر دی گئیں. مثلاً کہ چیف جسٹس کو اب وہ آپ ڈس فنکشنل تو نہیں کر سکتے نا, انہوں نے یہ غلطی کی, ڈس فنکشنل کر دیا. تو وہ جب ڈس فنکشنل کر دیا تو وہ جو اس وقت کے جو سیاسی دھڑے تھے ان کو ایک پریٹیکسٹ مل گیا حکومت وقت یا جنرل مشرف کے خلاف ایک سیاسی تحریک چلانے کا. اور اسی لیے وہ جو الیکشن ہوا 2008 کا تو عدلیہ کی بحالی کی وجہ سے ساروں نے یہی سٹینڈ لیا کہ عدلیہ کی بحالی کو, پی ایم ایل این کا بھی یہی سٹینڈ تھا عدلیہ کی بحالی, پی ٹی آئی کا بھی تھا عدلیہ کی بحالی, اور سب بڑھ چڑھ کے عدلیہ کی بحالی کرانے چل پڑے تاکہ ہمیں ووٹس مل جائیں. پیپلز پارٹی جو تھی وہ بھی عدلیہ کی بحالی کے نعرے مارتی رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی عدلیہ کی بحالی کی بات کرتی رہیں. لیکن جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو شہادت کی وجہ سے بھی بہت سارے ووٹس مل گئے. تو ان کو عدلیہ کی بحالی کی اتنی ضرورت اس وقت نہیں رہی. لیکن جب وہ حکومت میں آ گئے تو ان پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ اس وقت کسی نے نہ لاء دیکھا, نہ کانسٹیٹیوشن دیکھا, نہ پرانے جوڈیشل پریسیڈنٹس دیکھے, بلکہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جلدی سے عدلیہ کو بحال کرا دیا. تو یہ اس وقت ہوا. یہ سارے فیکٹس اگر سامنے رکھے جائیں تو جنرل مشرف کو جو اتنا قصوروار کہا جا رہا ہے, اسی عدلیہ نے تو 1999 کا جو جنرل مشرف کا ٹیک اوور تھا جو کہ ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل لبریشن تھی. یہاں پہ تو 30 جج نکالے, وہاں پہ تو پوری کابینہ فارغ ہو گئی, پوری حکومت فارغ ہو گئی, پورے ججز فارغ ہو گئے, سب کچھ فارغ ہو گیا. تو وہ جو ایبریشن تھی, وہ جو ایک نظیر قائم ہو گئی ظفر علی شاہ کی, اس کو اتنی آسانی سے کیسے اٹھا کے وہی جج پھینک سکتا ہے جو کہ خود اس میں شامل تھا. تو یہ سارے فیکٹس اگر دیکھے جائیں تو آبویسلی وہ تو پھر اگر اس طرح کی خدا نہ خواستہ, میں بالکل خلاف ہوں پھانسیوں کے, تو پھر تو اس وقت کے سارے ججز بھی پھانسی چڑھ جاتے, جنرل صاحب بھی چڑھ جاتے, اس سے پہلے ججز بھی چڑھ جاتے. کتنی پھانسیاں ہم نے لگانی ہیں. پاکستان میں جب بھی ٹیک اوور ہوا ہے, جب بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں, خدا کا شکر ہے کہ یہاں اس طرح نہیں ہوا جس طرح افغانستان میں ہوتا رہا ہے, یا جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا رہا ہے, یا جس طرح نیپال میں ہوتا تھا کہ کنگ آف نیپال کی ساری فیملی کو مار دیا. تو تھینک گاڈ کہ ہمارے جو اس طرح کے جو کوز ہیں وہاں پہ خون خرابہ اس طرح سے نہیں ہے. ہاں بھٹو صاحب کا بڑا افسوسناک تھا, لیکن وہ کو کے ٹائم پہ نہیں ہوا تھا. وہ بعد میں وہ عدلیہ نے کیا تھا. بیہائنڈ دا سینز اگر کوئی فورسز تھیں تو ان کو شاید آپ محسوس تو کر سکتے ہوں گے, لیکن بظاہر سامنے تو عدلیہ تھی, تو وہاں بھی عدلیہ جو تھی وہ سارا برنٹ اس کے اوپر آتا ہے, which is very unfortunate. It is sir. اور بالکل آخر میں عرفان قادر صاحب کیا, اور یہ شاید ایک زیادہ ایک روایتی سوال ہوتا ہے اس طرح کے عید کے پروگراموں میں, آخر میں آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, چاہے ان کا قانون سے تعلق ہو, کسی اور شعبے سے تعلق ہو. واٹ از یور میسج سر؟ نئی نسل کو یہ کہوں گا, قانون سے یا کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو, نیور لوز ہوپ, بی آن دا وکٹ آل دا ٹائم اینڈ رنز ول فالو. روزانہ آپ اپنے دفتر جائیں, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے کریں, آپ کو مشکلیں آئیں گی, سب کچھ آئے گا, آپ نے گیون نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی, اور وکٹ پہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے, اپنا کام کرتے رہنا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہوگا. اور یہ جو میں ہوں یا مجھ سے بہت سارے سینئرز جو ہیں وہ بہت ساروں کے بارے میں وہ اپنے آپ کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے تیسمار خان ہیں, ہم نے پتہ نہیں بڑا کمال کر دیا. تو کوئی ہم نے کمال وغیرہ نہیں کیا, بس یہ تھا کہ ہم ریگولر تھے, روزانہ دفتر پہنچ جاتے تھے اور روزانہ کیسز کرتے تھے, وقت پہ صبح کورٹوں میں پہنچ جاتے تھے. اگر صبح کورٹ 8 بجے لگتا ہے تو 15 منٹ پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے. اگر رات کو تیاری نہیں بھی کرتے تو صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے تیاری ضرور کر لیتے تھے. تو وہ یہ جو ریگولیرٹی ہے, اور یہ اگر آپ اس کو آبزرو کریں, اور ایک ضروری بات جو کہ لوگ نہیں بتاتے, وہ وکیلوں کے پیچھے کوئی 2-3 ہزار کتاب پڑھی ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, بڑے امپریس ہوتے ہیں, یار یہ وکیل تو ساری کتابیں پڑھتا ہے. وہ کتابیں جو ہیں دے آر ریفرنس بکس. اصل میں آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. دیئر فور آپ
ایفرٹ جو ہے اس میں بھی اکانومائز کریں, وہ چیزیں پڑھیں جس کا آپ کو فائدہ ہے. یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ میں نے ڈکشنری یاد کرنی ہے. اگر آپ ڈکشنری یاد کرنا شروع کر دیں گے تو یو ول اینڈ اپ نو ویئر. تو لہٰذا آپ کا جو استاد ہے یا خود آپ اپنے لیے جو بھی آپ پلان چاک آؤٹ کرتے ہیں اس میں اپنی جان کو بچائیں, اکانومائز کریں ایفرٹ پہ. اور لائر کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی شعبے کے لیے کہ اگر وہ مینٹلی یا فزیکلی تھک گیا ہے تو اس وقت اپنا کام چھوڑ دے. یہ نہیں کہ وہ اتنی محنت کرے کہ وہ تھکا ہوا بھی جا کے تو کسی جگہ جا کے مثلا آپ اگر کوئی پروگرام شروع کر دیتے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی پرفارمنس وہ نہیں ہوگی. تو جس طرح کہ ایک ریس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ ویل ریسٹڈ ہوتا ہے اگلے دن کی ریس کے لیے, وہ ٹانگے والے گھوڑے کی طرح نہیں ہوتا کہ سارا دن بھاگتا رہے اور پھر وہ کہیں جی اسٹیڈیم میں کمال کر دے گا. تو سمپل ایز دیٹ, آپ کی جان کا آپ پہ حق ہے, آپ اکانومائز کریں ایفرٹ پہ, بے جا ایفرٹ نہ کریں, اور اپنے آپ کو پراپر انٹرولز میں ریسٹ بھی دیں, کام بھی کریں. اور یہ دونوں کا جب امتزاج ہوگا انشاءاللہ تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کوئی بھی شخص کیوں نہ اتنی ترقی کرے جتنا کہ بہت لوگوں نے کی ہے. کیونکہ اسینشلی ہم سب ایک ہی طرح کے انسان ہیں, وہی کان ہیں, وہی ناک ہیں, وہی فیلنگز ہیں, ہر چیز اللہ میاں نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے, کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. ہاں وہ اس نے بھی بلکہ یہ کہا تھا, مجھے یاد آ گیا, ٹامس ایڈیسن کی جو سینگ ہے کہ جینیس از 99% پرسپریشن اینڈ 1% انسپریشن. تو پرسپریشن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اتنا پسینہ نکالیں, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ایفرٹ جو ہے جو کہ آپ اپنی سکت میں کر سکتے ہیں اتنا ایفرٹ ضرور کریں. دین لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ. وہ پھر اس دوران میں اگر آپ کو وہ چنگاری مل گئی تو یو ول بی اے سکسیس. نتھنگ لائک اٹ. سینئر ماہر قانون عرفان قادر صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اور ہمیں یہ خصوصی وقت دینے کا اس اسپیشل پروگرام کے لیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ, عید مبارک.